दोस्तों भाइयों बहनों, रमज़ान का पहला जुम्मा आ गया। आज ये वजीफ़ा अगर आज आपने ना पढ़ा तो पूरा साल पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस अमल को पढ़ते ही पूरा साल रिज़्क़ और दौलत के ढेर लग जाते हैं। ये साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा पढ़ते ही रिज़्क़ और दौलत का ऐसा तूफ़ान आता है कि जो बहन भाई कहते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते गुजर गई है, आज हाथों की उंगलियों पर यह वजीफ़ा पढ़ते ही आज रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। यह अमल अर्जेंट बेसिस पर आपके हालात को बदल देगा। अर्जेंट बेसिस पर दोस्तों, भाइयों बहनों, आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर कर देगा। आप लोग दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, किसी मुल्क, किसी शहर, किसी गांव, किसी गली, किसी बस्ती में मौजूद हैं, दोस्तों, भाई बहनों, इस लाडले जुम्मे को अल्लाह वाले फरमाते हैं, रमज़ान के पहले जुम्मे जिस घर में ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा अर्जेंट यानी कि फौरी तौर पर दौलतमंद बन जाता है। ये तस्बीह सारे नसीबों को खोल देती है। दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में बेशुमार तस्बीहात पढ़ ली, बेशुमार वज़ाइफ पढ़ लिए, लेकिन आज तक किसी अमल से, किसी वजीफ़े से आपको एक पाई का भी फ़ायदा ना हुआ हो, तो आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर, आज दुनिया की तमाम तस्बीहात को छोड़कर, आज अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए मेरे बतलाए हुए तरीके पर रिज़्क़ और दौलत के ढेर लगाने वाला ये अमल पढ़ लीजिएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो एमरजेंसी तौर पर आपके हालात बदल जाएंगे। अब आपने करना क्या है, एक एक जुमला, एक एक वर्ड दोस्तों, भाई बहनों, बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है कि यह मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। देखिए दोस्तों, भाई बहनों, लोग दरवाजे खटखटाकर इस अमल के पढ़ने वाले की मदद करके जाते हैं, और ये अमल इतना पुरतासीर है। और आज इस पहले जुम्मे के दिन, इस जुम्मे के दिन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी फजीलत रखी है। वैसे तो माह रमज़ान का पूरा महीना ही बरकतों वाला है, लेकिन इसके पहले जुम्मे को दोस्तों, भाइयों बहनों, जिसे जुम्मे का ख़ास दिन भी कहा जाता है, ये आज के दिन का बड़ा ही ख़ास अमल है। लोग हर साल सिर्फ एक बार ये अमल पढ़ लेते हैं और फिर पूरा साल दोस्तों, भाई बहनों, रिज़्क़ के हवाले से बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि ये अमल ऐसा है जिसके ज़रिए अल्लाह की गैबी मदद मिलती है। क्योंकि इस जुम्मे की फ़जीलत हदीस मुबारक में बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि इस जुम्मे में अल्लाह ताला की बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह के नूरी मलाइका ज़मीन पर उतरते हैं और वो बंदों की ख्वाहिशात के मुताबिक, इनकी हाजात के मुताबिक, जैसे इन्होंने दुआएं मांगी होती हैं, इसी तरह के इनामात इन पर निशावर करते हैं। अब आपने दोस्तों, भाइयों बहनों, करना क्या है कि आज आप जुम्मे के दिन अगर वाकई अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो दोस्तों, भाइयों बहनों, पूरा दिन मौजूद है। देखें, वक्त आपके सामने है। आप लोग जुम्मे का दिन तो बहुत सारे आएंगे, तो आपके पास अब मौजूद है इस ख़ास जुम्मे को पढ़ने के लिए 24 घंटे हैं, क्योंकि जब मगरिब का टाइम होता है तो इस्लामी तारीख बदल जाती है। अब इस्लामी तारीख बदल चुकी है और दोस्तों, भाइयों बहनों, छठा रोज़ा शुरू हो चुका है। अब आप इस अमल को इस तरतीब के साथ करेंगे कि बावजू साथियों, भाइयों बहनों, मुसल्ले पर बैठकर, वैसे तो 24 घंटों में सिर्फ 3 घंटे बड़े अहम होते हैं, और वो 1 घंटा जब साथियों भाई सहरी से पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं वो, और दोस्तों, भाइयों बहनों, सहरी के लिए जब उठते हैं तो वो 1 घंटा बहुत पहले होता है, वो बहुत ख़ास होता है, और वो घंटा इंतहाई अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का होता है। अगर ये अमल आप उस वक्त करते हैं तब भी आपको ज़िंदगी भर की तमाम साथियों, भाई बहनों, खुशनूबियाँ दोबारा मिल जाती हैं, और वो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है जिसकी आप आरजू करते हैं। कहते हैं, जिस बंदे की कोई दुआ कबूल नहीं होती, ये अमल करेगा तो इसकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी, इसकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी, वो बंदा अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाता है। अब आपने सबसे पहले जो तरतीब आपको इस अमल की बताई जाएगी, आपने ख़ास तवज्जो के साथ इस अमल को सुनना है, फिर इसके मुताबिक आपने अमल करना है। अमल पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही करना है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस अमल से आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। दोस्तों, भाइयों बहनों, सबसे पहले इस बात को ज़रा तवज्जो के साथ सुनना है, क्योंकि अमल इंतहाई कीमती है और इस अमल की हर बात ही कीमती है। इसीलिए अमल की हर बात को समझकर आपने करना है, क्योंकि आज 6 रमज़ान मुबारक, और आज 6 रमज़ान मुबारक की फजीलत इस कदर है कि अल्लाह ताला इस बंदे को
اس دن میں عبادت کرنے کا ثواب دوستو بھائی مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اس بندے کی اتنی فضیلت ہے، اتنا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ جو بندہ بھی آج کے دن اللہ کا ذکر کرے گا، روزے رکھے گا اور اس کے عمل کو پڑھے گا تو اس کو اتنا زیادہ جس بندے کے نامۂ اعمال میں ثواب لکھ دیا جائے گا، وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنے مقدر والا ہوگا، اس پر رب کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی۔ اب آپ نے دوستو سب سے پہلے باوضو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں ایک راز آپ کو بتا دوں، ایک نیک آدمی دوستو بھائی بہنوں بیٹھا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھول گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا، اب میں یہ اول آخر درود پاک آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اگر آپ اس عمل کی دوستو بھائی بہنوں اول آخر درود پاک نہیں پڑھیں گے، آپ کا یہ عمل آسمان کے درمیان دوستو بھائی بہنوں آ جائے گا۔ ایک پردہ ہوتا ہے، جہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بندہ درود پاک پڑھتا ہے نا تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا تو پھر وہ پردہ برقرار رہتا ہے، اور آج کا کوئی عمل اللہ تک دوستو بھائی بہنوں آپ کا پہنچتا ہی نہیں ہے، اس کی دعا پہنچتی نہیں ہے، اس کی دعا لوٹا دی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے اس کے اول آخر جتنی تعداد میں بتایا ہے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب ان کی جتنی بھی چیزوں کی تعداد بتائی جائے گی، یا ذل جلال والاکرام کی، اور باقی جتنے بھی اسماء مبارک بتاؤں گا، جو چیزیں بتاؤں گا دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس تعداد کے اندر آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ ایک شخص جب دوستو بھائی بہنوں تشہد بیٹھا تھا، حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آقا علیہ السلام نے اس کی طرف کھڑے ہو کر فرمایا کہ تو مجھ پر درود پاک پڑھنا کیوں بھول گیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر اس کی ثنا میں مشغول ہوا کہ آپ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ بس ساتھیوں بھائی بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے میرا یہ فرمان نہیں سنا کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، دعائیں روک دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ مجھ پر درود پاک پڑھا جائے۔ اگر کوئی بندہ قیامت کے دن سارے اعمال اور سارے دینار لے آئے اور وہ اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کی جائیں، اگر اس کے اندر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھا گیا ہو، یعنی کہ وہ دنیا کا سب کچھ لے آئے لیکن درود پاک اس کے اندر نہ ہو، تو اس کا کوئی عمل قیامت کے دن بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ ایک بہت ہی خاص کتاب ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ انتہائی ہمارے ایک بڑے بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے، اور یہ جس بزرگ نے یہ عمل بتایا ہے اس کے بڑے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر 100% لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ عمل اس سے پہلے جن لوگوں نے کیا ہے الحمدللہ بڑا فخر ہے اس بات پر کہ وہ لوگ کامیاب 100% ہوئے ہیں دوستوں۔ اور ایک بات میں ہرگز آپ سے کرنا چلوں گا دوستو بھائی بہن، آپ نے سب سے پہلے اس طرح درود پاک پڑھو، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جس کو سورۃ الفاتحہ شریف کہا جاتا ہے، آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لفظ آمین، یہ اول آخر، شروع میں بسم اللہ آخر میں آمین، اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کی یہ سورہ فاتحہ پڑھنا قابل عمل نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو اسماء مبارک ہیں اللہ تعالیٰ کے، رحمان رحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی
ایک ذاتی نام، دو صفاتی نام، ان کی طاقت برکت اتنی ہے کہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے کلیم اللہ، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ناموں سے مکروم فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اے خدا وہ کون سے 3 نام ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی مجلس میں ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً یہ دعا مانگی، ان کلمات کی برکت سے مجھے تو بینائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس وقت اس کی بینائی عطا فرما دی۔ ایک یہودی شخص نے ایک یہودی عورت پر دوستو عاشق ہو گیا تھا، اس پر ایسا فریفتنا یعنی کہ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود اس کی معشوقہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ عاشق نے معشوق کے وصال کے لیے بڑی جتن کیے مگر کوئی بھی راستہ نظر نہ آیا۔ یہودی آخر تنگ آ کر زمانے کے ولی حضرت عطائے اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا حال عرض کیا۔ شیخ وقت نے یعنی کہ شیخ وقت نے بسم اللہ شریف لکھی اور فرمائے، اس کے منہ میں رکھ کر نگل جاؤ۔ یہودی لکھی ہوئی بسم اللہ پڑھ کر لکھی ہوئی بسم اللہ کو کھا گیا۔ بسم اللہ کا اس کا دوستو بھائی بہن نگلنا ہی تھا، اندر لے جانا تھا۔ پیٹ میں اس کی برکت اتنی تھی کہ اس کا دل روشن ہو گیا، فوراً شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرا دل روشن ہو گیا ہے اور میرے دل سے مجازی محبت نکل چکی ہے، مجھے اب حقیقت محبت کی طرف لے جائیں۔ تو یہ اس کی برکت ہوتی ہے دوستوں۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، وہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے جان سے پیارے ساتھیوں، وہ بڑے مقدر والے ہوتے ہیں۔ دوستو بھائی بہن، جو شخص خوش نصیب ہوتا ہے وہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، اگر اس کی ترتیب کے ساتھ عمل کرتے ہیں، لفظ آمین کے اندر کیونکہ 4 حروف ہیں دوستو بھائی بہنوں، لفظ آمین یعنی کہ الف ہے، میم ہے یا اس میں نون ہے یا ہے، تو لفظ آمین الف یعنی اس کے اندر جو 4 حروف ہیں، الف میم یا نون ہے، تو اس کی برکت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر فرماتا ہے۔ جو بندہ اس صورت کے آخر میں اس طرح آمین بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 4 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے، اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو اس نے دعا کی ہے، اس کی دعا کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں اور آپ گناہ گار ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ گناہوں سے پاک ہیں، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے فریاد کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی، یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے عزت بخشی ہے، میری مثال کسی کو تو نے زمانے میں ایسی عزت بخشی ہے، تو نے مجھ سے کلام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، میرے کچھ بندے ہیں جن کو میں آخری زمانے میں نکالوں گا، بس ان کو رمضان مبارک کے مہینے کے سبب معزز کروں گا، میں تجھ سے زیادہ ان کے قریب ہوں، بس بے شک میں نے تیرے ساتھ کلام کیا ہے۔ اللہ کے میرے اور تیرے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت روزے رکھے گی، ان کے ہونٹ سفید ہوں گے، ان کے رنگ زدہ ہوں گے، تو وہ روزہ افطار کرنے کے وقت ان پردوں کو بھی ہٹا لوں گا۔ تو دوستو بھائی بہنوں، خوشخبری ہے ہر اس شخص کے لیے جو رمضان میں اپنے جگر کو پیاسا، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے، اس کی جزا میری ملاقات ہوگی۔ یعنی کہ مناسب ہے کہ دوستو بھائی اس مہینے کی امت کو پہنچائے، اپنے دل کو حسد مسلمانوں کی دشمنی سے محفوظ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دوستو بھائی بہنوں درد رکھنے والا ہو، اس کا روزہ قبول کیا جائے گا۔ اسی لیے صرف ان لوگوں کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اب جو دوسرا وقت ہے وہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہے، اس وقت بھی عمل کو کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے بعد دوستو بھائی بہنوں، نماز فجر اور سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہے۔ یہ 3 وقت بڑے اہم ہیں اور بڑے قیمتی ہیں۔ اگر ان 3 وقتوں میں اس عمل کو آپ کسی وقت بھی کرتے ہیں،
اگر آپ چاہیں تو پورے دن میں اس رمضان کے پہلے بابرکت جمعے میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوستو بھائی بہنوں یہ وقت جو میں نے بتائے اگر ان وقتوں میں آپ نے پڑھ لیا تو رزق اور دولت کا ایسا طوفان کھڑا ہوگا کہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں تو رب کی رحمتوں کا نزول فوراً ہو جائے گا، آپ پر برسنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھیں گے، اور یہ سورہ قرآن مجید کی ایسی سورہ ہے کہ جس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے اس جیسی سورت نازل یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ ہی کسی اور کتاب میں۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو یہ صورت عطا فرمائی ہے۔ یہ صورت عرش کے خزانوں سے اتاری گئی ہے۔ عرش کے خزانے، اب اس بندے کو وہ خزانے ملتے ہیں جو ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن، یہ واقعہ ذہن میں رکھیں، اسلامی مہینے کے جو بھی دوستو بھائی پہلے جمعے کا دن ہوتا ہے، اس جمعے کو بڑا خاص دن کہا جاتا ہے۔ اس جمعے کی فضیلت دوستو بھائی بہنوں بہت زیادہ ہے، اس کی قدر بہت زیادہ ہے کہ حضور پاک بھی فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن بڑا خاص دن ہوتا ہے، جس دن میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، اور حضور تو ہر جمعے کے دن دوستو بھائی بہنوں روزہ رکھتے تھے، فرماتے تھے کہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق تھا، حضور ہمیں یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ تم جمعے کے دن کو ضائع نہ کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں کرب دلائے گا، اللہ کی مغفرت اور اس کی پہچان تمہیں نصیب کرائے گا۔ اسی لیے دوستو جتنا ہو سکتا ہے آپ اس دن کو سمجھیں، اس دن کی اہمیت کو سمجھیں۔ اب آپ نے دوستو اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 41 بار جب پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے۔ جب عمل کو شروع کرنا ہے تو عمل شروع کرنے کے بعد اب آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پھر اس عمل کو مکمل کیے بغیر اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا ہے۔ اب جو دوسرے نمبر پر جو دوسری چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسماء مبارک میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ یہ اسماء مبارک آپ نے پڑھنے ہیں جو دوستو بھائی بہنوں آپ کو اسکرین پر بھیج دوں گا۔ دوستو بھائی بہنوں آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہوں گے، یا ذل جلال والاکرام، یہ کلمات دیکھیں، میں آپ کو بالکل مختصر آپ کو پڑھنے میں لگ رہے ہیں، دیکھیں بات سنیں، یہ اتنے لازمی ہے، اتنے ضروری ہیں کہ اگر بات سمجھے کسی کو عزت، دوستو بھائی بہنوں رتبہ چاہیے، یعنی کہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کو عزت جلال مل جائے، اگر کسی کے پاس دولت شہرت اور دولت کی فراوانی ہو جائے، یعنی کہ دولت بے تحاشا آ جائے، اگر اسے کسی محدود علاقے میں اقتدار چاہیے، اگر اسے ایسے لوگوں سے جو اس کے دشمن ہیں ان کو زیر کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کریم کو اس ترتیب کے ساتھ یاد کرے، اس طرح ان الفاظ کے ساتھ آج یاد کرے تو رب کریم اس کو خزانوں کی اور اس علاقے کی حکمرانی عطا فرما دے گا، کیونکہ جو بھی زمین پر فنا ہونے والا ہے آپ کے رب کی ذات باقی ہے، بس جو عظمت اور بزرگی والا ہے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت مبارکہ کوئی عام صورت کی نہیں ہے دوستو بھائی بہنوں، یہ سورہ رحمان کی اہم آیت ہے۔ سورہ رحمان اور سورۃ الرحمان کی فضیلت دوستو بھائی بہنوں حدیث پاک میں جس کی قدر ہے تو اس کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، اور دلہن کتنا ایک مقام ہوتا ہے اس وقت کے سب کی نظریں اس کی طرف ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی طرح جب کوئی بندہ ان کلمات کو پڑھے گا تو پورے شہر کی نظریں اس کی جانب ہوں گی، ہر شخص اس کو دوستو بھائی بہنوں محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، ادب کی نگاہ سے دیکھے گا، پیار کی نگاہ سے دیکھے گا، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان پڑھی، پھر فرمایا تمہیں خاموش کیوں دیکھ رہا ہوں؟ چنانچہ جنات تم سے زیادہ خوبصورت جواب دیا۔ دوستو بھائی بہنوں جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو بھی نہ جھٹلا پائیں گے، اے اللہ آپ کا شکر اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ تو اس قدر یہ صورت ایسی ہے جس پر جنات بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دیتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ لوگ اس کی مدد کر جاتے ہیں، دوستو لوگ اس کے معاون بن جاتے ہیں، لوگ اس کی مدد کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کی نوری مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے جو جنات مخلوق ہے
یہ اس بندے کی معاون اور مددگار بن جاتی ہے۔ جو بندہ بھی اس طرح اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور ان کلمات کو پڑھتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور یہ صورت جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بھی قرآن مجید کی وہ صورت ہے کہ جس کو تمام صورتوں کا خزانہ کہا جاتا ہے، اور یہ صورت بھی تمام صورتوں میں ایک اپنا مقام اور درجہ رکھتی ہے، کیونکہ عمل کی جو ترتیب بزرگوں نے دی ہے، میں نے اس کو پڑھ کر میرے بھائیوں میری بہنوں میں حیران ہوا تھا کہ واقعی، اور پھر میں نے اپنے شاگردوں دوستوں کو بڑا ہی عمل بتایا اور لوگوں نے کیا، پھر الحمدللہ ہر ایک نے اس بات پر مجھے دعوت دی کہ اس عمل سے ہمیں برکتیں مل رہی ہے۔ آپ اس سے پہلے کی ویڈیو کو کامنٹ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس عمل سے مستفید ہو چکے ہیں۔ دوستوں بھائیو بہنوں، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی بد نصیبی ہوگی، آپ محروم رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بڑے دوستوں بھائی بہنوں بندے بڑے خوش نصیب ہوں گے جو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ ذکر کیا کرنا ہے آپ نے آج اس عمل میں دوستوں بھائیو بہنوں؟ یا ذل جلال والاکرام، اے جلال اور عزت والے، اللہ تمہیں جلال بھی عطا فرمائے گا، تمہیں دنیاوی بزرگی اور بلندی روحانیت بھی ملے گی۔ اس کو پڑھنے والا دنیا میں ہمیشہ باعزت رہتا ہے، خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، ہر کام میں ترقی عزت پیدا ہو جاتی ہے، ہر بندہ اس کی تواضع اور عزت کرتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہو جائے اور اس کو ہمیشہ کا قرب خدا کی بارگاہ میں وہ ساری چیزیں مل جائیں جو ایک انسان کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ان کلمات کو اس ترقی کے ساتھ صرف اور صرف 41 بار پڑھے گا، کیونکہ دوسروں کی نگاہ میں عزت اور معظم رہنا چاہتے ہو اور دائمی عزت چاہتے ہو، اور باطنی آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اشارے ملتے رہیں کہ یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے، آپ کی رہنمائی ہوتی رہے، تو پھر سمجھ لیں کہ آج ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ اور آج جمعے کے دن ایک خصوصی دعا ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 بار درود پاک پڑھے، کامنٹس میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی مرید اپنے پیروں کی نظروں سے گر گیا ہے تو اس کو پڑھے گا، عزت بحال ہو جائے گی۔ کوئی عورت اپنے خاوند کی نظروں سے گر گئی ہے، اس کو پڑھے گی تو اپنے خاوند کی نظروں میں سر بلند اور مقام ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی ملازم اپنے مالک کی نظروں میں کم تر یا ذلیل ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے اس کو پڑھ لے، وہ تمام کی تمام نظروں میں ہمیشہ کے لیے عزت پالے گا۔ اسی لیے دوستو بھائیوں نے پہلی صورت کے اندر شفا بھی تھی، رزق بھی تھا، دولت بھی تھی، تمام چیزیں اس کے اندر موجود تھیں جو انسان کی ایک زندگی کے لیے ضرورت ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کلمات کے اندر بھی وہ تمام تذکیر موجود ہے، وہ تمام طاقت موجود ہے جو انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے، جو اس کے بعد ایک خاص دعا پڑھنی ہوگی، اس کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہوگا۔ یہ ٹوٹل یوں سمجھیں کہ 5 چیزیں ہیں۔ اب یہ 5 چیزیں اور 5 دوستوں بھائی بہنوں، یہ چھٹا روزہ ہے۔ اب یہ جو تیسرے نمبر پر میں چیز بتا رہا ہوں نا، اب یہ آپ نے یہ سمجھ لیں، حکمت سمجھ لیں کہ آپ نے چھٹے روزے اور چھٹے 6 اعمال آپ نے پڑھنے ہیں۔ دوستوں کہتے ہیں کہ اگر بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو رب پوری فرمائے گا، ہر چیز پوری کروانے پر قادر ہے، وہ پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کا اختیار ہے، وہ جو چاہے جسے چاہے جیسا چاہے عطا فرمائے گا۔ تو اس سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے دوستو بھائی بہنوں غم آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے اور آپ کو ہمیشہ کی خوشی نصیب ہوگی۔ دوستو بھائی بہن، اگر آپ کو کہیں سے اس انصاف نہیں مل رہا کہیں سے، اس عمل کے بعد آپ کو انصاف بھی ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جو بتانے لگا ہوں، دیکھیں آپ کو 2 وظائف میں نے بتا دی ہیں۔ پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی اور پھر آپ نے فوراً سے یا ذل جلال والاکرام کو بتائی بھی تعداد میں پڑھ لیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ کو تیسرے نمبر پر جو پڑھنا ہے، دیکھیں اس کا تعلق بھی انسان کی اس تمام زندگی کے ساتھ ہے، جس کی اس کو زندگی میں تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ہر حاجت ایک چیز، یعنی یہ 5 کام جو آپ کرنے والے ہیں، جو تیسرے نمبر پر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کام بھی انسان کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، آپ پڑھیں گے نا تو اللہ کی اس صفت کا رنگ آپ کے اوپر نظر آئے گا، یعنی کہ جیسی اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے، جیسا اس کا اسم مبارک ہوتا ہے، جو اس کا مطلب اور معظوم ہوتا ہے، اس طرح کی تاثیر اس بندے کو ملنا شروع ہوتی ہے، اس طرح کا معاملہ رب اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے دوستوں۔
یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں دوستوں، اور یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک اپنے صحابی کو دیکھا، ایک صحابی رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کلمات کے ساتھ فریاد کی، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مانگا۔ جب رب کی بارگاہ میں اس طرح فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو سنا۔ حضور فرماتے ہیں اب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو جس شان کے ساتھ، جس نام کے ساتھ یاد کر کے پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی سوال کرے گا، جو بھی مانگے گا، اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی سوال کرتے ہیں، رب سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ آپ کو اس کی برکت سے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ان کلمات کی طاقت ہے، یہ ان کی تاثیر ہے، یہ ان کی برکت ہے۔ اب دوستو اس کے بعد جو بھی نام آپ کو دے دیا جائے گا تو یہ دعا مبارک آپ نے پڑھنی ہے 20 مرتبہ۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے پڑھنے کی بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے، یعنی کہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ترتیب کے ساتھ، اس کو بھی بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو بھی آپ نے پڑھیں گے صرف 10 بار سورہ اخلاص شریف۔ اب یہ 7 کا عدد ہے، اور میں پھر بھی بتاؤں گا کیونکہ وقت آپ کو بھی بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، اور میں بھی آپ کو عمل اختتام پر دینے لگا ہوں دوستو بھائی بہنوں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے دوستو بھائی بہنوں۔ اب آپ نے کون سا وظیفہ اس عمل میں فوری طور پر شامل کر کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے دوستو بھائی بہنوں۔ اس عمل کا چوتھا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر یا اللہ یا محمد کا دکھ رہا ہے دوستو بھائیو بہنوں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا۔ ایک ایک وظیفہ، ایک ایک ترتیب میں نے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے بتائی ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں اللہ پاک کے حکم سے دیکھیں، حکم اللہ پاک کا گھر میں زندگی میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، بس آپ نے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ اچھی طرح سمجھے، کیونکہ باقاعدہ میں نے ایک ایک وظیفہ اس کی تعداد اچھی طرح نوٹ کر کے بتائی ہے۔ اگر آپ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ کر کے آگے بڑھے ہیں تو آپ نے لازمی اس عمل کو مس کیا ہوگا۔ تو خدا را پورا عمل سمجھے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ آپ کو اچھی طرح بتایا گیا ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کا ایک لفظ بھی مس کر دیا دوستو بھائیو بہنوں تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، پورے سال کا پچھتاوا آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک ایک جملہ، آخری وظیفہ یا اللہ یا محمد کا کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے ترتیب سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ آج کے اس عمل میں یا اللہ یا محمد کا دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف بتائی ہوئی ترتیب میں 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یا اللہ یا محمد کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور خوب ساری دعاؤں کے ساتھ آپ نے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ دعا ہے رب کریم آپ کا سنانا میرا سننا۔